की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम दीनी बहनें, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब के बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए, कहने सुनने को भी कबूल फरमाए। अल्लाह के दीन की मेहनत जो है ये ज़रिया है दीन के लाने के लिए, दावत ज़रिया है दीन के लाने के लिए। सहाबा किराम, सहाबियात, अज़वाज मतहरात, मर्द औरतें सब जब दावत की मेहनत किए हैं तो उसके नतीजे में दीनदार बने। दावत के नतीजे में कुरान आया है, दावत के नतीजे में हदीसें जमा हुई हैं, दावत के नतीजे में मसाइल तैयार हुए, दावत के नतीजे में ज़ाकिर बने। तो दीन नतीजा है दावत का, तो इसके ज़रिए से सारा दीन है। जैसे हज़रत जी कहते हैं ना, दावत अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है, अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह के नज़दीक जाने का। और इबादतें अल्लाह के क़ुर्ब का मज़हर हैं। मज़हर यानी ज़ाहिर होने की जगह। जैसे आईने के बाहर हम जो हरकत करेंगे तो आईने में वो ज़ाहिर होती है। हाथ हिला रहे हैं तो आईने में भी हाथ हिलता दिख रहा है। तो आईना मज़हर है, आईने के बाहर जो हरकतें हो रही है उसको ज़ाहिर करनी है। तो आईना क्या है? मज़हर है। ऐसे दावत अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है, यानी अल्लाह के करीब होते हैं बंदे। और कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के करीब हुए कि नहीं हुए, अल्लाह का क़ुर्ब मिला कि नहीं मिला? तो ये ज़ाहिर होगा इबादतों के ज़रिए। यानी अगर इबादतें हो रही हैं तो ये समझ लो कि अल्लाह का क़ुर्ब मिल रहा है। अगर इबादतें नहीं हो रही हैं तो पता चला कि अल्लाह का क़ुर्ब मिला ही नहीं है। तो इबादतें अल्लाह के क़ुर्ब का मज़हर हैं, ज़ाहिर होने की जगह है। तो अपने को देखते रहना चाहिए कि अल्लाह का क़ुर्ब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी इबादतें मेरे अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। इबादतों में यहाँ बहुत सारे अमाल हैं, इसमें एक बड़ी चीज़ है मिसवाक। मिसवाक भी इबादत है, यानी मिसवाक करते बैठना ये खुद एक इबादत। जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, बैतुल्लाह को देख रहे हैं, न ज़िक्र न तिलावत न तवाफ़, कुछ नहीं, खाली बैतुल्लाह को देख रहे हैं बैठ के मताफ़ में, तो वो देखना भी एक इबादत है। उस पर भी रहमतें नाजिल होती हैं देखने वाले को। ऐसे मिसवाक करना खुद एक इबादत है। मिसवाक करना ही। और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जब कुछ काम नहीं होता था तो मिसवाक लेके बैठते, दांत पर करते रहती थी, फ़ज़ाइल अमाल में है। तो मिसवाक भी एक इबादत है। लोगों की बड़ी गफलत है इसके ज़रिए, इसकी तरफ से। तो ये भी देखना चाहिए कि अपनी दावत के ज़रिए से मिसवाक की पाबंदी अपने अंदर आई कि नहीं आई, जो ज़रूरी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ताकीद करते थे, इतना ताकीद करते थे मिसवाक का, कि ऐसा लगता था कि ये इसके बारे में कुरान ना कुछ नाजिल हो जाए। मिसवाक के बारे में इतनी अहम बात होगी, बताओ। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मफ़हूम है, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतनी बार मुझे मिसवाक करने की ताकीद किए कि मुझे डर हुआ कि कहीं मेरे मसोड़े न छिलने, मसोड़े ही न छिलने। कितनी अहम चीज़ होगी मिसवाक। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह उनके ज़माने में औरतें जो थी ना, औरतें वो मिसवाक को अपने ओढ़नी के कोने में बांध लिया करती थी, गांठ जैसे बांध लेती थी मिसवाक, ये गुम ना हो जाए, हेरा ना जाए, उसमें रखे रहती थी। और जो मर्द लोग थे सहाबा किराम, वो कानों में, वो आज के ज़माने में वो मिस्त्री लोग पेंसिल कैसे लगाते हैं कुछ निशान बनाने के लिए, निशान बना के गुम ना हो जाए तो कान में लगा लेते ऊपर की तरफ। तो ऐसे सहाबा किराम मर्द जो थे वो कानों में मिसवाक लगाए रखते थे, और औरतें जो थी दो ओढ़ने की दुपट्टे के पल्लू के कोने में बांधे रहती थी। आज भी अरबों के अंदर ये रिवाज है, कान में मिसवाक लगा कर आते, मिसवाक की जमात खड़ी होने लगती है ना तो मिसवाक कर लेते। हज में जो गए होंगे देखे होंगे, हम लोग कुवैत के अंदर भी देखे, और ऐसे निज़ामुद्दीन में भी आते हैं अरब, उनको भी देखने में आते हैं। तो इतना एहतमाम था। तो हम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एहतमाम मिसवाक का? ऐसे कभी कुछ थोड़ा जज्बा हुआ कर लिए, फिर उसके बाद छोड़ दिए, यानी इतनी लापरवाही है मिसवाक की कि अक्सर बोले मिसवाक किया हो गुम हो गई, ध्यान ही नहीं दी। कभी ऐसा हुआ कि आदमी सोने का हार गुम कर दिया, बोले पता नहीं कहाँ रखा गया, ऐसा है?
پیسہ پتہ نہیں کہاں رکھا دیں، پرس کہیں بھی چھوڑ دیے. تو دنیا کی معمولی چیز کو اپن اہمیت دیتے ہیں، اس کو چھوڑ. مسواک کی اہمیت ہی نہیں، بس کبھی جماعت میں آئے تو لے لیے، اور کبھی اور تھوڑا خیال ویال آئے تو کر لیے، نہ تو گئی ہے تو گئی ہے، گم ہے تو گم ہے، خیال بھی نہیں آتا. اہتمام ہونا چاہیے. بلکہ شیطان تو بہت بہت یعنی غفلت پیدا کروانا چاہتا ہے مسواک کے تعلق سے، کہ یہ کہیں بھی رکھا کے بھلا جائے گا، گم کر دیں گے. اس کے لیے جیسے وہ گاڑی والے اسٹیپنی رکھتے ہیں نا، ایک الگ سے ٹائر تیار ایک دم، تاکہ کہیں پنچر ہوا نا تو کھول کے فوراً وہ لگا دیں گے، کام رکنا نہیں چاہیے. اس کو کہتے ہیں اسٹیپنی، ایکسٹرا ٹائر. یعنی اسٹیپنی کے طور پہ مسواک اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، ایک استعمال میں ہو، ایک سلک رکھنے، اگر گم ہوئے نا فوراً اس کو لے لیں، اور دوسری سلک پھر فوراً منگوا کے رکھ لیں گے، عورتیں بھی رکھ لیں، مرد بھی رکھ لیں. تو بہت ضروری ہے مسواک. تو خود ایک عبادت ہے مسواک. مسواک کرنا خود ایک عبادت ہے. اور 70 فائدے حضرت شیخ لی نا فضائل قرآن میں، فضائل اعمال میں، مسواک کرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ 70 فائدے ہیں. اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اچھی طرح، احتساب بھی رہے، لوگوں کو ہم دعوت بھی دے سکیں، اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں ہم کو مسواک کے. سب سے بڑا فائدہ تو مسواک کا یہ ہے کہ مرتے وقت تو کلمہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کلمہ ہمیں نصیب کرے گا. کب؟ جب مسواک کا اہتمام ہوگا، جب پابندی ہوگی، جب بہت توجہ سے، کالجی سے، فکر سے اس کو کیا جائے، تو پھر کہیں انشاءاللہ یہ بات حاصل ہوگی. تو شیطان کو غصہ دلاتی ہے مسواک اسی وجہ سے کہ یہ تو مسواک کر رہی ہے، یہ مسواک کر رہا ہے، اب یہ تو کلمے پہ جانے والا ہے، اور میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں اللہ سے ایک کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا. جنت کی تو انٹری اور داخلہ ایمان پر جو مرے گا اس کے لیے. اب یہ مسواک کر رہی ہے، یہ مسواک کر رہا ہے، تو یہ تو یقیناً کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے گی، جانے والا کلمے کے ساتھ. اور یہ مسواک کر رہا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے شیطان کو. تو شیطان کو غصہ دلاتی ہے مسواک، اور مرتے وقت تو دنیا سے کلمہ نصیب ہوتا ہے. وہ جنت کتنی، جنت کی کے اندر ایک کوڑے کی جگہ، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، جو پہلے گھوڑا گاڑی ہوتی تھی نا، چابک جس سے جانور کو مارتے تیز چلتا تھا، وہ کوڑا کہتے ہیں. تو کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ جیسے بیلٹ باندھتے ہیں نا پینٹ کے اندر بچے، تو بیلٹ کو کوڑا سمجھ لو، کتنا بڑا ہوگا. جنت میں اتنی بڑی جگہ بھی اتنی قیمتی ہے، پوری دنیا مل کے اس کی دولت ادا نہیں کر سکتی، قیمت ادا نہیں کر سکتی. اور وہ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ 15 روپئے میں دے دینے. بولو کتنے میں؟ مسواک 15 روپئے کی. اب 15 روپئے ہو گئے، وہ تو تبلیغ نے بھاؤ بڑھا دیے، ورنہ کون موچتا تھا مسواک. ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے، اسکول کے زمانے میں ہمارے ٹیچر ہم کو 3 دن کی جماعت میں لے گئے، مسواک پہلی مرتبہ لے گئے، شکیل ماسٹر 24 گھنٹے کی جماعت پہ لے گئے. تو وہ مسواک 4 آنے کی تھی، 4 آنے سے دیکھے، پھر 8 آنے بھی ہوتے ہوتے آج کتنے ہوئی، 15 روپئے ہو گئی، 20 روپئے ہو گئی. زیتون کی 50-100 روپئے کی مسواکیں چل رہی اتنی. تو جنت کتنے میں ہے؟ 15 روپئے میں جنت لے لو. جنت کتنے میں لے لو؟ 15 روپئے. کتنی غفلت ہے بتاؤ. تو مسواک سلک رکھیں، مرد بھی رکھیں، بچوں کی بھی رکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی مسواک لاؤ، بچوں کی رکھو، بچیوں کی رکھو، مردوں کی رکھو، عورتوں کی رکھو. گھر میں ہم تو سب کا برس اٹھا کے لے گئے، گھر میں بڈھوں کا بھی برس لائے، بچوں کا بھی برس لائے. یہود نصارہ کے طریقے بچپن سے سکھا رہے ہیں. آج تک ہم نہیں چھوڑے برس، بچوں کو بچپن سے عادی بنائے. کوئی وعدہ ہی نہیں اللہ کا کہ جو برس کرے گا جنت میں جائے گا، خاتمہ ایمان پر ہو. تو اس کی کتنی کالجی ہے، کتنا اہتمام ہے. اور ایمان پر خاتمہ ہو مسواک کا، تو کون سا گھر ہے جس میں سب کے پاس مسواک ہو؟ بتاؤ ذرا. تو اپنے کو بھی اہتمام کرنا ہے، اور گھر میں لوگوں کا بھی اہتمام کروانا ہے. تو احتساب پر رہنے چاہیے اپنے کو. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے مسواک کا؟ دنیا سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے گا. شیطان کو غصہ دلاتی ہے مسواک، شیطان غصے میں آتا ہے. اور جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جانے والی ہے، وہ جہنم میں نہیں جانے والا ہے وہ مرد جو مسواک کا اہتمام کرے. اور ملک الموت جب روح نکالنے آتے ہیں
جو مرد عورت مسواک کا اہتمام کرتا تھا اس کی روح بہت آسانی سے نکالتی، ورنہ موت کی سختی کتنی خطرناک، پڑھتے ہیں ابھی کتابوں میں، سنتے ہیں بیانوں میں، اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو کتنا آسان ہے دنیا سے مر کے جانا ایمان پر، اور آسانی سے روح نکل جانا۔ مسواک کا اہتمام کرو تو روح اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، دنیا سے جاتے وقت روح آسانی سے نکل جائے گی۔ بے شک۔ اور قبر جو ہے، قبر اس کی بہت چوڑی کر دی جائے گی جو مسواک کا اہتمام کرے۔ اور مسواک کا اہتمام کرنے کا عمل، یہ عمل اس کو قبر میں خود بہلائے گا، یعنی اس کا جی لگے، گھبراہٹ نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبر کے اندر دل لگے گا اس کا، مسواک کا اہتمام کرنے کی وجہ سے وحشت نہیں ہوگی۔ اور جب قبر سے اٹھے گی، یا وہ مرد اٹھے گا قبر سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل دائنے ہاتھ میں دیں گے، جو مسواک کرتا تھا، جیسے نماز پڑھا ایسے مسواک پر بھی، اور پل صراط پر سے بجلی کے جیسے گزر جائیں گے جو مسواک کا اہتمام کرتے۔ کتنے فائدے زبردست ہو گئے، سوچو ذرا، بجلی کے جیسا گزر، نامہ اعمال میں نیکیوں کو پڑھنا وزندار ہو جائے گا مسواک کرنے والوں کا۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے گی اور جو نماز مسواک کے بغیر پڑھے گی، دونوں میں 70 نمازوں کا فرق ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 70 نمازوں کا فرق۔ اب سوچو میری کتنی نماز وضو کے ساتھ ہو رہی ہے، مسواک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور کتنی نماز بغیر مسواک کے ہو رہی ہے، تو کتنا گھاٹا ہو گیا اپنا آخرت۔ دنیا کے گھاٹے تو اپن بہت یار نقصان ہو گیا، لیکن آخرت کا یا تو یقین نہیں ہے، یا تو پھر یعنی آخرت کی معلومات ہے خالی، اپنے کو یقین ہوتا تو گھاٹا ہونے پر ایسے ہی غم ہوتا جیسے دنیا کا نقصان ہونے پہ غم ہوتا۔ تو پتہ چلا آخرت کی ابھی اپنے کو جنرل نالج ہے، یقین نہیں ہے، اور یقین ہوتا تو کتنا دوڑ کے کرتے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، یقین کے بنانے کی محنت ہی ہے یہ۔ تو 70 نمازوں سے نمازوں کے بقدر ملتا ہے، اور جو مسواک کا اہتمام کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہو جائے۔ یہ تو نمازوں کا فرق ہو گیا، ایسے ساری نیکیوں میں اللہ مسواک کرنے والے کی نیکیاں 400 گنا بڑھا دیتے، اس کی ہر نیکی کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کتنا زبردست کام ہو جائے مسواک کے اہتمام۔ بچپن سے ماحول دینا بچوں کو گھروں میں، تاکہ بڑے ہونے تک تو بالکل اس کے عادی ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے اپنے کو ہونا پڑے گا عادی، پہلے اپنے کو عادی بننا پڑے گا۔ تو 400 گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور مسواک کرنے والے سے اللہ راضی ہو جائے گا جنت میں جانے کے بعد۔ جو اللہ تعالیٰ کہے گا آخری انعام جنتیوں کو یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے ناراض نہیں ہوگا، اب تم کو جنت سے نہیں نکالوں۔ وہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دینا مسواک والے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، مرد ہو عورت ہو، دونوں سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں اس سے، جو مسواک کرتے ہیں اس سے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اسے۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن چلو فضائل کے لیے لے لو، انبیاء اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور انبیاء کے ہاتھوں سے مرنے سے پہلے وہ پانی پی لیتا ہے، اللہ اس کو پانی پلائیں گے، اس کی کیا شکل ہو کیا وہ اللہ جانے، جو بھی ہو، لیکن ایک فضیلت ہے، رسول اللہ سے اس کو پانی پلائیں گے۔ مسواک کا اہتمام کرنے والے مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانا وہ دیکھ لے گا، مسواک کا جو اہتمام کرے گا۔ یہ فائدے ہیں آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے، تو اللہ راضی ہو جائیں گے اس سے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، فرشتے اس کے لیے جو آدمی مرد ہو یا عورت مسواک کر کے قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے اپنا منہ لگا دیتا ہے، تو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سیدھا فرشتے کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ اور اگر طبیعت بھی ہو رہی ہے اپنے، اب قرآن بند کر دیں تو اگر کوئی کام بھی ہوگی بند کرنا ہے، لیکن طبیعت اندر سے آمادہ نہیں ہوگی، کیوں؟ فرشتہ اس کو کہتا ہے اور پڑھ لے اور پڑھ لے اور پڑھ لے، تو بڑھتے رہتی۔ ایسی کیفیت اپنی کبھی بھی سوچو ذرا، اگر لینا ہے تو مسواک کر کے قرآن پڑھو، تو یہ ہے فرشتہ کہ اور پڑھا اور پڑھا اور پڑھا۔ جو قرآن مسواک کر کے پڑھا جائے گا اس کے لیے ہے یہ فضیلت۔ اور دنیاوی فائدے کیا ہے؟ دنیاوی فائدے منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، اور مسوڑوں کو مضبوط بنا دے گی، دانتوں کو مضبوط بنا دے گی، اور معدے کو قوت دیتی ہے،
ہاضمے میں مدد کرتی ہے. کیا کرتی ہے ہاضمے میں؟ کون کون تھا معجون؟ مسواک. مسواک ہاضمے میں مدد دیتی ہے. پیڑ ہے نا، بہت سارے لوگ کی پیڑ دکھتی ہے، بیچارے بہت پریشان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. پیٹ کا مرض بھی بہت خطرناک ہے. روایتوں کے اندر ہے، حدیث کے فضائل میں، مسواک کے فضائل میں، مسواک کرنے سے پیٹ طاقتور ہوتی ہے، پیٹ بھی مضبوط ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے. بلغم کوئی کاٹتی ہے، بلغمی مزاج ہوتا ہے نا، بہت پریشان رہتے ہیں، بار بار تھوکتے رہتے، تکلیف ہوتی ہے بولنے میں نکلنے میں. مسواک کرنے سے بلغم کٹ جاتا ہے. جسم میں ایک حرارت ہے، اس کو طب کی زبان میں حرارت غضیضی کہتے ہیں. اگر وہ کم ہو جائے نا تو پھر پریشان ہو جائے آدمی، تو بہت زیادہ پھر ٹھنڈی آئے، بخار آئے اور کمزور ہو جائے آدمی. حرارت اگر کم ہو جائے تو وہ اس کو بیلنس رکھتی ہے مسواک. زیادہ جیسے وہ ہوتا ہے نا فریج میں، کیا بولتے ہیں اس کو کوثر بھائی، وہ فریج میں لگاتے تھے تم، کم زیادہ وولٹیج کو برابر کور کر، اسٹیبلائزر کا کام کرتی باڈی میں مسواک. زیادہ حرارت آئے تو اس کو کم کر دے گی، کم ہے تو لیول میں کر دے گی. حرارت طبعی حرارت کو برقرار رکھتی ہے. کون؟ مسواک. اب بہت سارے لوگوں کو رطوبت ہوتی ہے، دیکھو ہاتھوں میں بہت پسینے رہتے ہیں، وہ تلوؤں میں بہت زیادہ پسینے نکلتے، بیچارے پریشان رہتے. ایک بیماری ہے اس کو رطوبت کہتے ہیں. وہ رطوبت کی بیماری بھی جاتی ہے مسواک کرنے کی وجہ سے. رطوبت ختم کر دے گی، یعنی زیادہ بخار کو ختم کر دے گی، بہت زیادہ نمی کو بھی ختم کر دے گی، جسم کو قوت دیتی، طاقت دیتی مسواک. یہ سارے نبیوں کے سردار اور ساری مخلوق کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو ان کو اللہ نے عقل کا 99 حصہ دیا اور اللہ کے علم سے بتائی بات ہے. کتنا یقینی بات ہوگی، اللہ میں اس کا یقین نصیب فرمائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، امت نے یقینی اسباب کا یقین کھو دیا ہے. یقینی اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال ہیں، یعنی گارنٹیڈ وعدے ہیں اللہ کا. دنیا کے اسباب میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے. ہمارا ارادہ ہوگا کھیتی کرو گے تو فصل دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. ہمارا ارادہ ہوگا تو جون میں بارش دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. ہمارا ارادہ ہوگا تو دکان سے مالدار بنائیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. ہمارا ارادہ ہوگا تو تمہیں امی ابو بنائیں گے، ورنہ نہیں بنائیں گے. تو دنیا کے اسباب میں اللہ کا ارادہ ہے، لیکن اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دیں گے ہی. اس لیے مسواک ایک بڑے فضائل میں ایک یہ ہے کہ مسواک کرنے والوں کو اللہ اولاد نصیب کرتا ہے، بلکہ کثیر اولاد دیتے ہیں. مسواک کے 70 فائدے میں ایک فائدہ یہ ہے. اس لیے اس کا جس کو اس کی ضرورت ہو اس کا اہتمام کرے. اور نمازوں کا ٹائم ٹیبل بھی دیکھنا چاہیے. فضائل نماز کی حدیث اس کا مفہوم ہے، جو نمازوں کے اوقات دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. آج فجر کا ٹائم کیا ہے، آج اشراق کب ہوگی، آج ظہر کب ہوگی، ایسے جو معلوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسی برکت دیتے ہیں جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنی بڑی بات. تو یعنی یہ سب اہتمام کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. ایک تو ٹائم ٹیبل دیکھا کرو، مسواک کا اہتمام کیا کرو، روزہ بھی رکھا کرو، قرآن دیکھ کے پڑھا کرو. یہ ہے، یہ سب اولادوں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ مسواک کے فائدے میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کثیر کر دے گا، زیادہ کر دے گا. اور مسواک کے ذریعے سے حافظہ بھی تیز ہو جاتا ہے. کیا تیز ہو جاتا ہے؟ حافظہ. لوگ معجون کھاتے رہتے ہیں، دماغین کھا، وہ بولے بادام بھگا کے رات میں بھگا دو، صبح کھا لو، اور یہ کر لو وہ کر لو. دوائیوں پہ اتنا توجہ دیتے ہیں جتنا لوگ اس سے زیادہ یہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ دینے کی بات. حافظہ تیز ہوتا ہے. کتنا پریشان رہتے ہیں لوگ، حافظہ نہیں ہوتا، حافظہ نہیں. مسواک کا اہتمام بچوں کو ابھی سے کرو، ایسے تیز دماغ کے ہوں گے. ایک گناہوں سے بچنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور مسواک کے ذریعے سے حافظہ اللہ تیز کر دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حضرت جو یاد پڑھتا ہوں نا یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہوں. امام وقی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شافعی تو گناہوں کو چھوڑ دے. کیا کر دے؟ گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے. گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا. تو لکھا کہ کیا گناہ ہو گیا تھا امام شافعی سے؟ لکھا کہ ایک باندھی جا رہی تھی، تیز ہوا چلی تو اس کے ایڑی کے پاس کی جو چادر تھی وہ سرک گئی، ایڑی کا کچھ حصہ دکھ گیا ان کو.
حالانکہ غیر اختیاری طور پر. تو کہا کہ یہ اتنا سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو گیا تھا. آج تو کتنے گناہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, ٹی وی سامنے ہے, موبائل سامنے ہے, نہ جانے غیبتیں کیا کیا کچھ لو والا ہے بتا, تو کہاں سے حافظہ تیز ہوگا. تو گناہوں سے بچنا یعنی گویا کہ مسواک سے اللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے. یہ بھی تو حافظہ کمی ہوگا. تو حافظہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے علم نہیں آتا, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں آیا ہوا علم بھول جاتا ہے آدمی, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی روزی بالکل آنے کے قریب ہوتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب گناہوں کی نحوستیں ہیں. تو مسواک اس سب سے بچا لے گی. تو مسواک حافظے کو قوی کرتی ہے, گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے, شیطان کو غصہ دلاتی ہے. تو حافظہ تیز ہوتا ہے. اور بے شمار فائدے ہیں. اب اگر گن رہی ہو تو دیکھ لینا, پتہ نہیں کتنے ہوئے ہوں گے. تو 70 فائدے ہیں روایتوں میں, حدیثوں کے اندر مفہوم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. اچھا یہ سب فائدے کب ملیں گے؟ یہ فائدے کب ملیں گے؟ یہ ایک اہتمام سے کرنے پر ملیں گے. کب ملیں گے؟ اہتمام سے. یعنی اہتمام یعنی ان موقعوں پر ہمیں کرنا ہے جن موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کب کرنا ہے؟ جن موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر ہم بھی اس وقت کریں گے, اس کو کہیں گے کہ ہاں ہم مسواک کا اہتمام کریں. تو کب کب کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک تو کھانے سے پہلے. کھانے سے پہلے ہاتھ تو دھو ہی رہے نا, تو مسواک کر لو, اس میں کتنی دیر لگے گی. اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ تو دھوتے ہی ہم نے, تو مسواک نکال کے کر لو جلدی سے. ایک کھانے سے پہلے, ایک کھانے کے بعد. سونے سے پہلے, اس میں تھوڑا یاد نہیں رہتا کیونکہ نل پہ تو جانے نہیں, کچھ ہے نہیں, اب کیا کرنا. لیکن وضو سے کر کے سونے کا اہتمام کریں گے تو ہو جائے گی مسواک. یاد رہے مسواک وضو میں ایک الگ عمل ہے, اور سونے سے پہلے کرنا ایک الگ عمل ہے. وضو کا مسواک ایک الگ عمل ہے, اور قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کا مسواک کرنا یہ ایک الگ عمل ہے. یعنی وضو والی مسواک اس میں نہیں ڈھکا دینے کا, الگ سے کرنا. تو کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد. گھر میں آنے کے جب داخل ہو رہے نا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی پاک سے گھر میں آتے تھے سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے. سلام وغیرہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن جو مسواک پہلے کیا کرتے تھے. اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بھی مسواک کرنا سنت ہے. مسجد میں جاتے وقت, مسجد سے نکلتے وقت, قرآن پڑھنے سے پہلے, اور کسی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے. جیسے بھی اپن بیٹھے نا, یہ مجلس ہوگی, تعلیم ہو رہی ہے مجلس ہوگی, مذاکرہ ہو رہا ہے مجلس ہوگی. تو کیا ایسے ہی دنیا کے اعتبار سے بھی لوگ جمع ہیں, وہ مجلس ہوگی, سب بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھک میں, اس کو مجلس کہتے ہیں. تو مجلس میں بیٹھنے سے پہلے مسواک کر لینا, اس یہ بھی سنت. اور بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں تو بھی مسواک کرنا چاہیے اس کے بعد سنت. یا بہت دیر سے بولے جا رہے ہیں, تعلیم کتاب پڑھ رہی ہو, مذاکرہ کر رہی ہو, یا ایسی باتیں کر رہی ہو, تو اس کے بعد بھی مسواک کرنا, اس کے بعد بھی مسواک کرنا سنت ہے. نماز سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے. اگرچہ آپ نے وضو کیا اور اس سے ایک نماز پڑھ لی, کوئی عبادت کر لی, نماز وضو ٹوٹا نہیں, ابھی وضو باقی ہے. اب اسی وضو سے اب اگلے کوئی عبادت کرنا ہے تو اس سے پہلے مسواک سنت ہے. ایک ہی وضو سے کئی عبادتیں کرنا ہے تو دو عبادتوں کے بیچ میں وضو کرنا, مسواک کر لینا سنت ہے. اور میاں بیوی آپس میں بات کرنے کے اکٹھا ہوئے بیٹھے, میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں, اس وقت بھی مسواک کر لینا چاہیے. مسواک کرنا سنت. منہ میں اگر بدبو جیسے کیفیت پیدا ہوئے, مسواک کرنا سنت. جیسے پیلے جیسے ہو رہے ہیں دانت تو مسواک کر لو, تاکہ پیلا پن اس وقت تک کرتے رہو جس سے جب تک پیلا پن دور نہ ہو جائے. یہ مختلف موقع پہ کریں گے تو پیلے ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ ہے. اور تو ان مواقع کے اندر مسواک کرنا چاہیے. اب بولو اپن کتنی جگہ اس میں جو بولا گیا اس میں تو کتنی جگہ کرتے ہیں. اب ایک دفعہ پہ یاد بھی نہیں ہو جائے گا, لیکن تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے, تھوڑا کوشش کرنا ہے. دھیرے 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 کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. کبھی ہوگا, کبھی چھوٹے گا, کبھی ہوگا, کبھی چھوٹے گا, لیکن فکر کریں گے, نیت کریں گے, کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچا دے گا اپنے کو انشاءاللہ. اور دعا بھی کرنا ہے اس کے لیے, اللہ اس کا اہتمام کرنے والا بن, کیونکہ
اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا. اس لیے اپنے آپ کی محتاجی اللہ کے آگے ظاہر کرنا. اللہ اس کا اہتمام کرنے والا بنا. مسواک کی دعا بھی یاد کرو, نہیں یاد ہے تو اللہم طاہر فمی ونور قلبی وطاہر بدنی وحرم جسدی علی النار. یہ دعا یاد کر لو, ہر ایک مسواک کرتے کرتے پڑھ لیں. اللہم طاہر فمی, اللہ میرے منہ کو پاک کر دے, ونور قلبی, میرے دل کو نورانی کر دے, روشن کر دے, وطاہر بدنی, میرے بدن کو پاک کر دے, وحرم جسدی, میرے جسم کو حرام کر دے, علی النار, آگ پر, یعنی جہنم میں نہ جانے دے. اس طرح جو ہے اس کا ترجمہ ہے. چھوٹی سی دعا ہے, اگر یاد نہیں ہے اس کو یاد کر لو آج کوشش کر کے. تو مسواک کرتے وقت یہ دعا ہونا چاہیے. مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک کرنے کا طریقہ, آپ انگلیاں آسمان کی طرف کر کے دیکھو, ہتھیلی کھولو, 5 انگلی کھول دو. اب ایک مسواک لو اور کانی انگلی کھلی کھولو, باقی انگلیاں بند کر لو. کانی انگلی ہے, اب اس کے اوپر مسواک رکھو. اب اس کے بعد کی جو 3 انگلیاں ہیں وہ سب مسواک کے اوپر رکھ لو. ٹھیک ہے, کانی انگلی نیچے مسواک کے اور باقی 3 انگلیاں اوپر مسواک کے. اب جو انگوٹھا بچا ہے اس کو آڑا کر دو ایسے برش کی طرف. یہ طریقہ ہے مسواک کے پکڑنے کا. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے اپنے مرد و محرم کے ذریعے سے جب ملاقات کرنا ہے تو پوچھ لینا. مسواک کر پکڑنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اگر میں نے جیسے بتایا ایسے نہیں کریں گے مسواک, مٹھی میں پکڑ لیں گے اور اس سے مسواک کریں گے, اس سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے. مٹھی میں مسواک پکڑ کے کرنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے. سو کر مسواک نہیں کرنا, لیٹ کر سوئے ایسے مسواک کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے, تلی بڑھ جاتی ہے, بیماری ہے. مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سر کے درد کو دور کرتی ہے. دماغ میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی رگ بنائی ہے, ایک ایک دم اپنی جگہ خاموش رہتی, ساکن ہے وہ, اور ایک پھڑکتے رہتی. تو مسواک کرنے کی وجہ سے جو ساکن ہے وہ ساکن ہی رہتی ہے, جو حرکت کرنے والی ہے وہ حرکت ہی. سر کیوں دکھتا ہے؟ جب سکون والی حرکت کرنے والی رگ خاموش ہو جاتی ہے اور خاموش رہنے والی رگ ہلنے لگتی ہے, اس سے سر درد ہوتا ہے. ہمارے نبی کا فرمان ہے, کتنی قیمتی باتیں. مسواک کرنے سے جب سر درد ہو نا تو وہ لیول میں مسواک کو اس کو رگوں کو کر دیتی ہے. تو سو کر مسواک نہیں کرنا چاہیے. سو کر کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے. مٹھی میں پکڑ کے نہیں کرنا مسواک, اس سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے. اور مسواک جو ہے, کون سی مسواک ہونی چاہیے؟ جتنی کڑو مسواک ہوگی نا اتنا زیادہ منہ میں خوشبو پیدا ہوگی اور ہاضمے میں مدد دے گی, اس کے فائدے زیادہ ہوں گے. کون سی مسواک؟ کڑو, زیادہ کڑو مسواک. پیلو کے درخت, جو عام طور سے یہ مسواک ہم استعمال کرتے ہیں, پیلو اس کو کہتے ہیں, جڑ ہوتا ہے, جھاڑ بھی ہوتا ہے اس کا, درخت ہوتا ہے. پیلو کے درخت کی مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. ایسے سارے انبیاء کی مسواک پیلو بھی رہی ہے, زیتون بھی رہی ہے. اب آج کل زیتون میں دھوکہ بہت دیتے ہیں, دوسری کچھ بھی لکڑیاں لے کے زیتون کا تیل یا کچھ بھی تیل مل دیتے ہیں. تو اتنا زیادہ اس کو, جس کو پرکھ ہے وہ اس کو جانتے ہیں. آپ لوگ کا تو کام نہیں ہے, آپ منگوا لیا کریں, لیکن پرکھ رکھیں تاکہ اس کو جانیں صحیح ہے کہ غلط. تو زیتون کی مسواک بھی کرنا, یہ بھی رکھ لو, کبھی ایسے کر لیا کبھی ویسے کر لیا, گھر میں ڈبل رکھ لو, ایک دفعہ اس سے کر لو ایک دفعہ اس سے کر لو. مسواک جب نہیں بنائے اس کو اس کے ہتھوڑی سے نہیں ٹھوکنا چاہیے یا کوئی لکڑے سے پیٹ پاٹ کے اس کو نرم کرو, دانتوں سے چبانا چاہیے. دانتوں سے چباؤ. اس کا جو پہلی ایک دم نوی مسواک ہے, اور پہلی بار دانتوں سے چبا کے اس کا ریشہ بنائیں گے, برش بنائیں گے, اس میں جو رس نکلے گا نا اس کو پی جانا چاہیے. ایک دم نئی مسواک کا پہلا رس اس کو پی لیا جائے, جذام اور برس کی بیماری سے شفا اللہ دے گا. جذام کہتے ہیں وہ بیماری جس میں وہ بدن سڑ کے انگلیاں ہے نا سڑ کے کٹنا شروع ہو جاتی ہے, خون بہتا رہتا ہے مجھ سے. اور برس سفید داغ کو کہتے ہیں. اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے, اور جن کو ہے اللہ شفا عطا فرما دے. تو مسواک کا کتنا بڑا فائدہ بتاؤ. مسواک جذام اور برس کو بھی روک دیتی ہے, صفرا کو دور کرتی ہے. تو پیلو کے درخت کی ہو یا کائے کی ہو, زیتون کی درخت کی منگواتے رہنا چاہیے. اور کون سے درخت کی مسواک نہیں کرنا؟
کوئی بھی خوشبودار پھول کے درخت کی مسواک کبھی نہیں لینا. کہیں گھومنے گئے بولے بہت اچھا جھاڑ ہے, بہت اچھا ہے, چلو لے لے مسواک بنائیں گے, ایسا نہیں کرنا. خوشبودار درخت ہے اور پھولوں کے درخت کی خوشبو, پھولوں کے درخت کی لکڑی کی مسواک نہیں کرنا چاہیے. اور پھلوں کے درخت کی بھی مسواک نہیں کرنا. پھل کے درخت کی, انار اور بانس کے درخت کی مسواک حرام ہے, منع ہے, نہیں کرنا. اس میں کچھ ہوگی مصلحت, اللہ ہی جانے کیا ہے. اب اللہ جانے, اپنے کو مصلحت نہیں دیکھنا ہے, بس حکم دیکھنا ہے. ہمارا بڑا صاحب درختوں کے شوق میں کر لیے, درخت ہی ختم ہو گئے, لوگوں کو پھل ملنا مشکل ہو. نقصان دینے والے درخت کی مسواک, کانٹے دار درخت کی مسواک منع ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح ریحان ایک درخت آتا ہے, وہ جو مسلم کو پتا, مسلم کھائے تو اس کا پتا, اس کی مسواک کبھی نہیں کرنا. اس کے جو ہے نا وہ بڑی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے, ایک رگ ہوتی ہے, تو اس سے بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ریحان کے درخت سے مسواک کرنے سے ہوتا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ساری ہے تو کوئی لاتا بھی نہیں, لیکن اپنے علم میں رکھنا چاہیے. بس دو چیزیں ہو, کرنے کی نیت, کرنے والی چیز یاد رکھو, پیلو کی لینا ہے یا زیتون کی مسواک لینا ہے. اور وہ مسواک پڑھنے کا طریقہ, ایک فضیلت, دوسرا اس کی دعا, اور تیسرا کب کب کرنا وہ دھیان میں رکھو, اور تیسرا اس کا پکڑنے کا طریقہ, اور چوتھے کون سے درخت کی مسواک نہیں لینا. اب پانچواں کی مسواک کیسی ہو, کتنی لمبی ہو, کتنی چھوٹی ہو, کتنی موٹی ہو. لمبی سے زیادہ لمبی ایک بالش تو ہونا چاہیے. یعنی ایک بالش, جیسے وہ پرانے زمانے میں آپ لوگ کپڑا سیتی تھی نا ٹیپ ووپ کے بجائے, عورتیں عام طور تو ویسے ہاتھ سے ناپ کے کٹنگ کرتی ہیں. تو ایک انگوٹھے کا سرا اور دوسرا بیچ کی انگلی, ایسے دونوں پھیلائیں گے تو دونوں کے بیچ میں جو آ جائے فاصلہ, اس کو بالش سے کہتے ہیں. ایک بالش سے مسواک ہونی چاہیے. اس سے زیادہ اگر لمبی ہو تو اس کو کاٹ دو. یہ نہیں کہ چلو بہت دن تک چلے جائے گی, کیا کنجوسی کر رہا ہو اس میں 15 روپئے میں, تو وہ مسواک نہیں مانی جائے گی. اس کو, اس سے بڑی ہے تو اس کو کاٹ دو. ایک بالش سے زیادہ ہو تو کاٹ دو, اور ایک مٹھ سے کم ہو تو چھوڑ دو. یعنی مٹھی کے اندر آپ مسواک پکڑو ایسے, تو جہاں تک انگوٹھا آئے گا, مٹھی جہاں ختم ہو رہی وہاں اس کا آخری سرا ہو, اور انگوٹھا جہاں ہے, انگوٹھے کی جڑ, اس کے بعد سے برش, یعنی ماننے کا وہ برش ہونا چاہیے. اس سے چھوٹی اگر مسواک ہے تو اس کو پھر ختم کر دینا چاہیے. اب یہ طریقہ جو ہے نا, یہ آپ اپنے مردوں سے اچھی طرح سمجھ لینا, کیوں وہ بولنے میں اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا, کر کے بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو لمبی سے لمبی ایک بالش تو, اس سے زیادہ تو کاٹ دو. کم سے کم ایک مٹھی کے برابر اس کے بعد برش ہو. یہ سو, اس سے چھوٹی ہے تو پھر مسواک نہیں ہو, چھوڑ دینا چاہیے. اور موٹی کتنی ہو, ہر مرد ہر عورت جس کو مسواک کرنے ہے وہ دیکھے کہ اپنی کانی انگلی کتنی موٹی ہے. کانی انگلی جتنی موٹی ہو اتنی مسواک کی موٹائی ہونی چاہیے. مسواک سیدھی سادھی لے تو اچھا ہے, ٹیڑھی میڑھی بھی چل جائے گی, کوئی بات نہیں. بہت سخت اس کے ریشے نہ ہو, نہ بہت زیادہ نرم ہو. بہت نرم ہو تو بھی ذرا صاف نہیں ہوتا ہے دانت, اور سخت ہو تو نقصان ہوتا ہے, خون نکلے گا, تکلیف ہوگی. تو بھی شیطان لوگ یار جان دو کیا کریں گے مسواک کر کے, میرے کو تو خون نکل رہا, مسوڑا ہو گیا, چھالا آ گیا, پھولا آ گیا, چھڑوا دے گا. درمیانہ درجے کی مسواک ہو, نہ بہت سخت نہ بہت نرم ہو. مسواک جب کینسل ہو جائے نا تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو, جیسے بال جو آپ لوگ کنگھی کرتی ہیں, ٹوٹے ہوئے بال, تراشے ہوئے ناخن, اور یہ چھوٹی ہوئی مسواک, یہ تینوں چیزوں کو دفن کرنے کا حکم ہے. تینوں چیزیں دفن کرنی چاہیے. مسواک کہیں دفن کر دو, قبرستان میں مرد جاتے رہتے ان کو کون دفن کر لے جاتے. مسواک اگر ایسے پھینک دیے, اور ایسے مسواک وضو میں کیے, اور اس کے بعد بہت سارے لوگ وضو کرتے اور وہیں زمین پہ ڈال دیتے, باقی وضو کرتے ہو, ایسا کرنے اگر جو کرے گا اس کے پاگل ہونے کا ڈر ہے. تو کھڑے ہی رکھنا چاہیے مسواک. ایسے رکھو کہ وہ جو دانت مانجنے والا حصہ ہے اس کو اوپر کی جانی ہو, باقی یہ دوسرا سرا نیچے کے. سوتے وقت بھی مسواک سرانے رکھنا چاہیے. 7 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرانے رکھتے تھے, چاہے گھر پہ ہو چاہے سفر میں ہو, کہیں بھی ہو. سوتے وقت 7 چیزیں سرانے رکھتے تھے, اس میں ایک مسواک بھی ہوتی تھی. قینچی ہے, آئینہ ہے, سرما ہے, مسواک ہے, تیل کی بوتل ہے, اور درخت کی ایک سیکھ ہے, کچھ سر اور کھجائے تو اس سے کھجایا کرتے تھے. اور کیا ہو گیا نا, یہ ایسے 7 چیزیں ہیں. 7 چیزیں آپ سب ہمیشہ اپنے سرانے رکھتے. آپ بھی ایک ڈبہ رکھا کرو, جماعت میں بھی, کہیں سفر میں بھی, اپنے گھر پہ بھی. جتنا سنتوں کا اہتمام کریں گے اللہ اتنا کام لے گا.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے اللہ یہ کام ان لوگوں سے لے گا جو سب سے زیادہ سنتوں پر چلیں گے. تو سوتے وقت مسواک رکھو نا تو ایسی جگہ رکھو کہ وہ سرانے کھڑی رہے. تو پھینک نہیں دینا چاہیے, آڑی مسواک نہیں رکھنا چاہیے, اس سے پاگل ہونے کا ڈر ہوتا ہے, پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. مسواک کرنا کیسے ہے, پکڑنے کا طریقہ جو بتایا ایسے کر کے, اب دانتوں کو ایسے ایک کے اوپر ایک, اوپر کا نیچے رکھو ایسے, دانت ایک کے اوپر ایک, تو سامنے جو دانت دکھائی دے رہا ہے سیدھی طرف کا جو اوپر کا دانت ہے پہلے اس میں مسواک کرو, پھر الٹی طرف کا جو اوپر کا دانت ہے اس میں کرو. 3 سائڈ ہوتی ہے دانت کی, ایک سامنے نظر آ رہا ہے ایک, اور دوسرا وہ حصہ جس سے ہم کھانا چباتے ہیں 2, اور تیسرا جو اندر کی طرف ہے 3, اور چوتھا تو وہ جڑ میں چپکا ہوا ہے. تو دانت کے تینوں سمتوں میں مسواک کرنا چاہیے. پہلے اوپر کی طرف دائیں طرف اوپر کا, پھر بائیں طرف اوپر کا, پھر دائیں طرف نیچے کا, پھر بائیں طرف نیچے کا, پھر سامنے کے جو دانت بیچ کا جو وہ دکھ رہا ہے وہ, پھر وہی بیچ کا جو سامنے کا ہے اس کے اندر کی طرف. اس طرح ایسے کر لیے. اب اس کو دھو لو, دھونا مستحب ہے. ایسے کم سے کم 3 دفعے مسواک کرنا چاہیے, ہر دفعے میں نئے پانی سے دھو لینا چاہیے. یہ مسواک کرنے کا طریقہ ہے. اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے 70 فائدے انشاءاللہ اپنے کو عطا فرمائے گا. مرتے وقت دنیا سے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ بھی جائے گا. تو مسواک تو سب کے پاس ہوئے گی ماشاءاللہ. گھروں کے اندر بھی جانے کے بعد اہتمام کرو, دعوت بھی لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہو. اب تو لوگ مسواک کی دعوت نہیں دیتے, مسواک کی بھی دعوت دینا. بڑی غفلت ہے مسواک کی طرف سے. باطل نے محنت کر کے مسواک کی بجائے ہمیں برش تھما دیا, ٹوتھ پیسٹ تھما دیا. جو ایک کتاب چھپی ہے اس کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے. جتنی کھانے پینے کی استعمال کی چیزیں ہیں نا, تو اس کے کوڈ نمبر اس میں لکھے ہوئے ہیں. بڑی محنت کر کے لوگوں نے اس کو لکھا ہے, چھوٹی سی کتاب ہے. تو اس میں کوئی چیز خریدنا ہو نا استعمال کی, تو اس میں کوڈ دیکھ لیا کرو. ہر چیز کے اوپر کوڈ لکھا رہا ہے. تو 3 طرح کے کوڈ ہیں, ایک حرام, ایک حلال, ایک مشکوک. جو مشکوک ہے جو حرام اس